बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी कदर, जैसा कि आपके इल्म में है कि अभी कुछ दिन कबल एक ज़बरदस्त इल्मी खसारे से हमें दो चार होना पड़ा। यकीनन वो एक ज़बरदस्त सानहा और हादिसा था जिससे कौम व मिल्लत को गुजरना पड़ा। मेरी मुराद हज़रत मौलाना नज़रुल हफीज़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हसरत आयात का हादिसा और सानहा है। हज़रत मौलाना नज़रुल हफीज़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ पढ़ा जा रहा है। मौलाना बराह रास्त मेरे उस्ताद रहे हैं। मैंने उनसे कस्फ़े फैज़ किया है। तख़स्सुस फ़िल अदब अल अरबी के अंदर मुझे उनसे मज़ाहिब अदबिया, स्कूल्स ऑफ थॉट, लिटरेचर के हवाले से और इसी तरह से कदीम अरबी शुआरा, क्लासिकल अरबी शुआरा के अशार, उनके कलाम को पढ़ने और समझने का मौका मिला। इसी तरह से इल्मुन नफ्स के मौजू पर उनके मुहाज़रात बराह रास्त सुनने का मौका मिला। ये मेरी खुश नसीबी और खुशकिस्मती है। मौलाना नज़रुल हफीज़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक जामिउल कमालात शख्सियत थे, जहाँ मौलाना अरबी ज़बान व अदब के एतबार से यक्ताए रोज़गार थे। वहीं मौलाना नज़रुल हफीज़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत इस हवाले से भी मुमताज़ है कि उनकी निगाह मुल्की हालात बल्कि बैनुल अक़वामी हालात पर ज़बरदस्त निगाह रखते थे और खुसूसन मीडिया के हवाले से उनका काम बहुत ज़्यादा सराहा गया है और उनके काम को ज़बरदस्त पज़ीराई मिली है। मौलाना की शख्सियत को शोहरत दवाम जिस किताब ने अता की, यकीनन वो किताब मगरिबी मीडिया और उसके असरात हैं। इस किताब का मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हुआ। अरबी ज़बान के अंदर अल-इलामुल गरबी व असरुहु अलल मुज्तमा के उन्वान से तर्जुमा हुआ है। इसी तरह अंग्रेजी ज़बान में वेस्टर्न मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के उन्वान से तर्जुमा हुआ है। हमारी खुश नसीबी और खुशकिस्मती है कि इस किताब का अंग्रेजी ज़बान में जिस शख्सियत ने तर्जुमा किया है, उस शख्सियत का ताल्लुक वादी कश्मीर से है, जिस वादी के बारे में अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था कि छुपे रहेंगे ज़माने की आंख से कब तक, बहर हैं आबे गुलर के तमाम यकदाना। उन्हीं यकदानों में एक यकदाना हमारे करम फरमा और इल्मी शनाख्त रखने वाली शख्सियत डॉक्टर नज़ीर अहमद ज़रगर हैं, जिनकी हैसियत इस हवाले से मारूफ और मुमताज़ है कि उन्हें असरी और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हलकों में जहाँ उनको सुना और पढ़ा जाता है, वहीं दीनी तबकों के अंदर भी उनकी वही हैसियत है और वही पहचान और वही शनाख्त है। इस वक्त इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बराह रास्त डॉक्टर नज़ीर अहमद ज़रगर साहब मौजूद हैं। आप का मुख्तसर तारुफ ये है कि आप कश्मीर के बारामूला ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हैं। डॉक्टर नज़ीर साहब, सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहला जो सवाल हमारा आपसे है वो ये कि मौलाना नज़रुल हफीज़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मगरिबी मीडिया और उसके असरात सबसे पहले कब आपके हाथ लगी, कैसे इस किताब से आपका तारुफ हुआ और इस किताब ने फौरी तौर पर क्या तासुर आपके ऊपर कायम किया, इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को आपकी उस रुदात से वाकिफ कराना चाहेंगे। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अब्दुल बारी नदवी साहब, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के दरबार में हम्द सुपास अर्ज करने के बाद
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم اور نازک موضوع کے حوالے سے میرے ساتھ گفتگو کرنا پسند کیا، اور حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس دار فانی سے چلے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہو گئی اس میدان میں، خاص کر میں میڈیا کے میدان کی بات کرتا ہوں، اور جتنی دقیق اور گہری نظر ان کی تھی اس میدان میں اور اس چیز پر، وہ اس کا مجھے پہلے ہی احساس بھی ہوا تھا، ادراک بھی ہوا تھا، اور اس پر کئی مجالس میں ہم نے تعزیتی کلمات عرض کیے اور اپنے غم کا اور رنج کا اظہار کیا۔ یہاں میں اس حوالے سے کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، براہ راست آپ کے سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ 2001 میں تقریباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 2001 دو تقریباً دو میں، ایک میں تو یہ کتاب مغربی میڈیا اور اس کے اثرات 2001 میں چھپ کر مارکیٹ میں آئی تھی، اور 2002 میں میرے ہاتھ لگی، کسی بک شاپ پہ سری نگر میں گیا اور کتابیں کھنگالتا رہا، تو یہ اس کا تو اس سے پہلے کچھ پتہ نہیں تھا اس کتاب کا، لیکن جب اس کا عنوان دیکھا، کتاب کا نام دیکھا، تو نام پسند آیا اور لے لیا اس کو، اور ایک دو مجلسوں میں اس ساری کتاب کو میں نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد بہت پہلے یہ پتہ چلا کہ مولانا کی نظر اپنے زمانے پر کتنی ہے، اور جس عالم کی نظر اپنے زمانے پر ہوتی ہے وہ واقعی عالم ہوتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں جو میڈیا ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک چوتھا ستون قرار پایا ہے، فورتھ اسٹیٹ۔ پہلا جوڈیشری ہے، پہلا لیجسلیچر ہے، مقننہ، اس کے بعد عدلیہ، جوڈیشری، اس کے بعد جو ہے ایگزیکٹو، جس میں پولیس وغیرہ آتی ہے، جو یعنی قوت نافذہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، اور چوتھا جو پلر ہے، ستون ہے، فورتھ اسٹیٹ جسے بولتے ہیں، وہ میڈیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ان چار ستونوں میں میڈیا نہ صرف سب سے زیادہ اہم ہے، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ان چاروں میں سے پہلے کے تین جو اہم ستون ہیں، ان پر میڈیا ہی کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہماری سوچ پر، ہمارے خیالات پر، اور اس کے بعد ہمارے جو ہمارا عملی رویہ رہتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس سب پر اثر ہے میڈیا کا۔ ہمارے ارد گرد جو خبریں ہم سنتے ہیں اور جس طرح کے لوگوں کی تصویریں پیش کی جاتی ہیں، انہی تصویروں کے مطابق ہم لوگوں کے مطابق اپنا ذہن بناتے ہیں، ان کے مطابق اپنی نظر کا زاویہ بناتے ہیں، اور لوگوں کو اسی زاویے نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہم کرتے ہیں، رویہ اپناتے ہیں۔ یہ سارا کام میڈیا کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میڈیا کا اثر تو ہمارے جو قانون دان حضرات ہوتے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے، اور جو قانون کی کبھی کسی وقت میں تشکیل کرتے ہیں ان پر اثر پڑتا ہے۔ آج کی دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ اگر کوئی کام، کوئی عمل، کوئی ایکٹ کسی شخص نے کیا، میڈیا کے اثر سے آج یہ دیکھا جاتا ہے اس کی شکل کیا ہے، اسی طرح سے جج کا رویہ بدلتا ہے، جی اسی طرح سے میڈیا کے اثر سے یہ ایک ذہن بن جاتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اسی طرح سے رویہ بدل جاتا ہے، وہ پولیس ہو، وہ عدلیہ ہو، اور وہ کوئی معاشرے کے اندر کوئی بھی کسی بھی ایک اہم منصب پر کوئی بھی شخص ہو، یا حتیٰ کہ عوام ہو، وہ اب لوگوں کے مذہب کو، لوگوں کی شکل کو، لوگوں کے لباس کو دیکھ کر اس طرح سے ایک ایسا ذہن بن گیا۔ اور اچھا، اس چیز کو مولانا بالکل بھانپ چکے ہیں، اور ان کا اس میدان میں بہت زیادہ تجربہ بھی عملی تھا، وہ صرف کتابی آدمی نہیں تھے، عملی تجربہ تھا، خود میڈیا سے وابستہ تھے۔ اور میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ کتاب جس طبقے کے لیے زیادہ بہتر ہے وہ انگریزی دان طبقہ ہے، ان کو جی یہ پتہ ڈاکٹر چلنا، صاحب، کیونکہ وہی میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ کے کتاب پڑھنے کے بعد وہ کیا محرکات یا وہ دوائی یا جذبات تھے جن کے تحت، جن سے مغلوب ہو کر آپ نے یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے، اور اردو داں طبقے سے زیادہ
انگریزی زبان جاننے والے اور مغربی میڈیا، خاص طور پر ویسٹرن میڈیا سے جن کا تعلق ہے، ان کو اس موضوع کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے، اور مغربی میڈیا کے جو نقصانات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں ان نقصانات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، تو پہلے سوال کے تسلسل میں اس دوسرے سوال کا جواب عرض کروں گا۔ بات جب مغربی میڈیا کی چلی ہے تو اس کے لیے تو انگریزی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور ہمارے ہاں جو اردو خوان طبقہ ہے اور اردو دان طبقہ ہے، ان کے سامنے وہ ساری چیزیں کیسے آ سکتی تھی اگر ان کو انگریزی کے قالب میں نہ ڈالا جاتا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کتاب ہے اس پائے کی، اور اتنی اہم اور اتنی معلومات سے پر کتاب، تو اس کتاب کا ترجمہ ضرور ہونا چاہیے انگریزی میں۔ تو میں نے اپنی بساط بھر کوشش کی۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جس زمانے میں میں نے اس کتاب کا ترجمہ شروع کیا وہ 2002 کے اواخر میں اور 2003 کے وہ اوائل تھے جس میں ترجمہ میں کر رہا تھا۔ 2003 کے فروری کے مہینے میں میرے بڑے بھائی صاحب لاپتہ ہوئے اور کوئی اتا پتہ ان کا نہیں ملا، اور ہم ہر دن صبح کو نکلتے تھے گھر سے ان کی تلاش کے لیے، اور دن بھر تھک کر ہم شام کو واپس آتے تھے اور میں کمرے میں چلا جاتا تھا اور بہت رویا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ان دنوں نوجوان نہ ہوتا تو شاید غم سے اور اس مصیبت کے اس صدمے سے کہیں میری رگ نہ پھٹ جاتی۔ اتنا صدمہ اور اتنا دکھ دن بھر کا ہوتا تھا۔ شام کو میں پہلے بہت رویا کرتا تھا، اس کے بعد مولانا کی کتاب کو ہاتھ میں لے کر ترجمہ شروع کرتا تھا۔ یہ وہ ماحول تھا، اور جب میں اس کا ترجمہ کرتا تھا دن بھر کی تلاش اور دن بھر کے صدموں کے بعد جو خیالات میرے ذہن میں آتے تھے ان خیالات کی ترجمانی مولانا کی کتاب کا ورق کرتا تھا اور اس کا ترجمہ کرتا جاتا تھا۔ اس سے بھی میں بہت محظوظ ہوتا تھا، اور انہی حالات میں تو وہ ترجمہ کرتے کرتے خود میری آنکھیں اتنی کھل گئی کہ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ 1990 میں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، اور اس اخبار میں نے ایک نوجوان کو کچھ لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا، جو پوری پکچر تھی، اور اس میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس نوجوان کو گھسیٹ رہے ہیں، اور نیچے کیپشن لگا ہوا ہے انگریزی میں، انگریزی کا اخبار تھا، اس میں لکھا تھا کہ دیکھیے یہ لوگ اس نوجوان کو گھسیٹ رہے ہیں، اور یہ اس کی بوڑھی ماں ہاتھ جوڑ کر ان سے یہ التجا کرتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ 1990 کے تقریباً مارچ میں نے یہ اخبار میں دیکھا۔ 1991 کے ایک میگزین میں، انگریزی میگزین میں، جو ہمارا قومی میگزین تھا یہاں ملک کا، اس میں نے دیکھا کہ یہ جو کھینچنے والے ہاتھ ہیں وہ صرف ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں، کھینچنے والے وہ جو دھڑا ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، جسم نہیں دکھائی دے رہا ہے، صرف ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے کپڑے بالکل نہیں دکھائی دیتے ہیں، اور نیچے کیپشن ہے کہ یہ دوسرے قسم کے لوگوں کا لکھا ہے کہ یہ لوگ اس جوان کو گھسیٹ رہے ہیں اور اس کی بوڑھی ماں کہہ رہی ہے کہ اس کو خدا کے لیے چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا کہ بھائی ایک کیپشن سے ساری کہانی بدل گئی۔ پہلے کی اوریجنل پکچر میں کھینچنے والا کوئی اور تھا، گھسیٹنے والا کوئی اور تھا، اور دوسرے ایک سال کے بعد کے میگزین میں گھسیٹنے والا کوئی اور تھا۔ تو یہ کام میڈیا کرتا ہے۔ اس طرح سے واقعہ تو ہوا، سارا ٹاپسی ٹربی ہو گیا، ساری شکل ہی اس کی بدل گئی۔ تو یہ آپ سمجھ لیجیے، آپ دنیا سمجھتی ہے کہ میڈیا کیا کیا کام کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بساط بھر، اپنی بہت ہی کم قابلیت کو نظر میں میری تھی، میں نے ڈکشنریز سے اور میں نے اور بہت بڑی بڑی کتابوں سے مدد لے لی، اور زبان تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی انگریزی زبان پر کسی حد تک دسترس دی تھی، تو میں نے جو گریجویشن تک تو ہمارا انگریزی مضمون ہوتا ہی ہے وہ بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد 4 سال تک میں نے انگریزی زبان کے ایک بہت ماہر سے
4 سال تک الگ انگریزی زبان، اس کا گرامر اور اس کی وہ ساری چیزیں پڑھ لی تھی، اور ترجمہ بھی کسی حد تک سیکھا بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں خود میڈیا میں رہا تھا، انگریزی میڈیا میں نے ایک انگلش نیوز پیپر میں ایز سب ایڈیٹر کام کیا تھا کچھ دیر تک، وہاں بھی تجربہ ہوا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو ہمت کر کے اس کا ترجمہ شروع کیا، تو اللہ نے آگے رہنمائی کی۔ ڈاکٹر صاحب آگے ہم یہ جاننا چاہیں گے، جب آپ ترجمے کے عمل سے فارغ ہو چکے، ترجمے کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد غالباً آپ نے غالباً تو نہیں بلکہ ضرور مولانا سے ملاقات کی ہوگی، اور مولانا کی خدمت میں کتاب جو ترجمہ آپ کی ہاتھوں سے جو ترجمہ ہوا، آپ کے قلم سے جو ترجمہ اس کتاب کا ہوا، اس کتاب کو مولانا کی خدمت میں آپ نے جب پیش کیا تو مولانا کا کیا تاثر تھا، اور مولانا سے مل کر اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ میں نے جب یہ کتاب پوری پڑھ لی، اس کے بعد میں نے فوراً ایک خط لکھا مولانا کو، وہ خط لکھا، اس میں لکھا کہ میں ایک قاری ہوں آپ کی کتاب کا، میں یونیورسٹی میں ان دنوں ایم فل کر رہا تھا، ایم اے میں نے کیا تھا اسلامک اسٹڈیز میں، بیسیکلی میں سائنس اسٹوڈنٹ رہا ہوں گریجویشن تک، اس کے بعد میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کیا، اس کے بعد میں ایم فل ابھی کر رہا تھا، تو میں نے مولانا کو لکھا، لیکن جب میں یہ بتا دوں، جب میں نے کتاب کا ترجمہ مکمل کیا تو میں تب پی ایچ ڈی میں تھا، تو غالباً جب چھپ کے آئی تو میری پی ایچ ڈی شاید 2005 میں تقریباً مکمل ہو چکی تھی، ابھی ڈگری نہیں ہوئی تھی، تو اس کتاب کے حوالے سے میں نے خط لکھا کہ میں آپ کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں نے یہ بھی لکھا کہ میں کسی پیسے کے لیے یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو مولانا بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اجازت دے دی، آپ کو اجازت ہے آپ ترجمہ کیجئے، لیکن ترجمہ جب میں نے کیا تو مولانا نے ایک وقت میں مجھے کچھ پیسے بھی بھیج دیے، کہا یہ آپ کے قلم کاغذ کا خرچہ ہے، تھوڑا سا ہے اس کو لے لیجئے۔ اس کے بعد جب میرے بھائی صاحب کی تقریباً 1 سال کے بعد ہمیں ڈیڈ باڈی ملی، اور وہ بجلی بن کر ہمارے پورے خاندان پہ وہ صدمہ جان کا تھا، تو مولانا کو کسی طرح سے اطلاع ہوئی، غالباً یہاں کے ان کے کسی شاگرد نے ان کو اطلاع کی، تو مولانا وہاں سے آئے اور ہمارے غریب خانے پر آئے، تعزیت کرنے آئے، اور اس کے بعد میرے بھائی صاحب کی قبر پہ چلے گئے، وہاں فاتحہ پڑھی، اس کے بعد یہاں سے شام کو رخصت ہوئے۔ اس کے بعد مولانا کی خدمت میں اکثر میرا آنا جانا رہتا تھا، جب وہ یہاں سری نگر آتے تھے، اور کئی دفعہ ندوۃ العلماء میں بھی حاضری ہوئی، آپ کے دولت خانے پر بھی حاضری ہوئی، بلکہ ایک دفعہ مولانا خود مجھے لے گئے اور کہا کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ایک مشکل ترین کتاب ہے عربی میں، نحو تربیت الاسلامیت الحرہ، اس کا آپ ترجمہ کیجئے انگریزی میں۔ تو پھر انہوں نے کہا میں سفارش کرتا ہوں، وہ لے گئے مجھے حضرت مولانا رابعہ حسنی دامت برکاتہم کی خدمت میں، اور ان کے پاس ہم بیٹھے، میرا تعارف کرایا کتاب کے حوالے سے، تو حضرت بھی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ کتاب دے دی، تھما دی، اور کہا کہ آپ اس کتاب کا ترجمہ کیجئے، اور ترجمے کے حوالے سے کچھ رہنمائی بھی فرمائی، کچھ اسلوب کے بارے میں بھی ادھر ادھر کچھ باتیں ایسی بتائیں، تاکہ میں نے سبق لے لیا اپنا، اور اس کے بعد اس کتاب کا ترجمہ بھی میں نے شروع کیا۔ اللہ کے فضل سے اس کتاب کا تقریباً نصف کتاب کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ ان دنوں ہمارے ہاں یہ لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، ایک ڈیسک ٹاپ کسی دوست کے پاس ہوا کرتا تھا، وہاں سے کام شروع کیا، لیکن شومی قسمت یہ کہ وہ ترجمہ آدھا ہو چکا تھا، وہ ضائع ہو گیا، پھر نہیں ملا۔ میں نے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے اس کا ترجمہ کیا تھا نام سے۔ آپ کی مائک میوٹ ہے مولانا، آپ کی مائک میوٹ ہے۔ جی 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 ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کتاب کا چونکہ آپ نے ترجمہ کیا ہے، اور اس ترجمے کے عمل کے دوران بار بار کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا ہوگا، اور کتاب کو حرفاً حرفاً یا لفظاً لفظاً بلکہ دیگر الفاظ میں یوں کہنا چاہیے، کتاب کو آپ نے ہضم کیا ہوگا ایک طرح سے۔ آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ مولانا کی نگاہ یا نقطۂ نظر
تعمیری صحافت کے حوالے سے یا وہ صحافت، وہ ذرائع ابلاغ جو معاشرے کو ایک صحیح رخ پر اور صحیح نہج پر لے جا سکتا ہے، اور جو میڈیا جس کے ذریعے سے ہم جس صحافت کے ذریعے سے ہم معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اس میڈیا کے حوالے سے مولانا کا نقطۂ نظر کیا تھا کتاب کے اندر؟ کتاب کے حوالے سے آپ بتائیے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف ایک طرف سے ہمیں مغربی میڈیا کی تباہ کاریاں اور دجل و فریب ہم کو بتایا، بلکہ ساتھ ہی ایک چیپٹر پورا کتاب میں ہے اسلامی نقطہ نظر سے میڈیا کا کیا کام ہے، میڈیا کی کیا اہمیت ہے۔ اور مولانا نے قرآن اور حدیث اور تاریخ اسلام کی روشنی میں عوام تک صحیح خبر کا پہنچانا اور جھوٹ اور افواہ بازیوں کی قباحت وغیرہ، اور جو میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو صحافی ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور دیانتدارانہ صحافت کا کے جو اصول ہیں اس کو کھول کر بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، یعنی دونوں رخ مولانا قاری کے سامنے رکھے ہیں، اور ان کی جو عملی شکلیں ہیں جو میدان میں ہوئی ہیں عملی طور پر، ان دونوں ایک خوبصورت شکل بھی ہمیں دکھائی اور ایک قبیح صورت شکل بھی ہم کو دکھائی۔ تو جہاں آپ نے مغربی میڈیا کو ایک کریہ اور کبھی صورت کی شکل میں ہم کو دکھایا، جس کا اثر بر صغیر کے میڈیا پر بھی برابر ایسا ہی پڑا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بر صغیر کی اپنی میڈیا کی کوئی پالیسی نہیں ہے، سب کچھ مستعار لیا ہے، وہی دجل و فریب لے لیا ہے مغربی اس طرز صحافت سے، وہی لیا ہے اور اسی کی نقالی ہے۔ لیکن مولانا نے دیانتداری کے ساتھ سب کی آنکھیں کھولتے ہوئے اسی وقت اسی کتاب میں یہ بھی بتایا کہ دیانتدارانہ صحافت کس کا نام ہے، ذمہ دارانہ صحافت کس کا نام ہے، سچ کی خدمت صحافت کے ذریعے سے کیسی ہو سکتی ہے۔ صحافت یہ بتایا ہم کو ایک اتنا مقدس شعبہ ہے اور اتنا مقدس کام ہے اور اتنا عظیم کام ہے کہ مولانا نے اس کو اسلامی دعوت کے ساتھ جوڑ دیا۔ کہا صحافت اصل میں دعوت کے ساتھ جڑتا ہے، جو کام اسلامی داعی کا ہے، جس کی اصل انبیاء سے چلی ہے، اور پھر انبیاء کے متبعین نے جو دعوت کا کام کیا ہے، وہی کام میڈیا سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات مولانا نے کتاب میں کی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا یہ آخری سوال ہوگا آپ سے کہ آپ نے اصل کتاب مغربی میڈیا اور اس کے اثرات کا مطالعہ کیا، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بفضل خدا بندی آپ نے انگریزی زبان کے اندر اس کتاب کا ترجمہ کیا، اور جو پذیرائی اصل کتاب کو حاصل ہوئی، لگ بھگ بلکہ بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہیے کہ زیادہ پذیرائی ترجمے کو ہوئی ہے، اور ترجمے کے حوالے سے ہی اصل کتاب تک بعض قارئین کی رسائی ہوتی ہے، وہ انگریزی ترجمے سے متعارف ہوتے ہیں اور انگریزی ترجمے کے ذریعے سے ہی اصل کتاب کی شناخت اور اصل کتاب تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ آپ ہمیں یہ آخر میں یہ پیغام، اس حوالے سے ہم آپ کا پیغام جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو نوجوان طبقہ ہے، جو مسلمان نوجوان کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کیونکہ آپ کی نگاہ ظاہر سی بات ہے یونیورسٹیز کے اندر بھی جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان سے بھی آپ براہ راست متعارف ہیں، اور اسی طرح سے مدارس کے طلبہ سے بھی آپ متعارف ہیں، کیونکہ آپ مدارس، میں جانتا ہوں جہاں تک مدارس کے اندر کثرت سے آپ کی آمد ہے، علماء سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ نوجوان طبقے کو میڈیا کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور اس پوری کتاب کی روشنی میں اور مولانا کے جو جذبات تھے کہ مولانا کس قسم کا میڈیا چاہتے تھے، یہ ایسا کوئی پیغام آخر میں ہم آپ سے سننا چاہیں گے؟ میں اجازت چاہوں گا آپ سے کہ اس پیغام کو عرض کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کتاب کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جو اصل ترجمہ ہے، یہ بتانا ضروری بھی ہے، اس ترجمے جو اصل کتاب ہے، اس کتاب کو میں نے حرف حرف پڑھا، لفظ لفظ پڑھا، اور اس کے بعد کبھی کہیں مجھے یہ لگا کہ میں یہ ترجمے کا ایک اسلوب ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب کتاب کو پڑھا، کبھی کبھی کسی پورے چیپٹر کو پڑھا، اور مجھے لگا کہ جو بات بیچ میں کہی گئی ہے اس کو پہلے لانا چاہیے، جو بات پہلے کہی گئی ہے اس کو آخر میں لانا چاہیے، تو یہ کہیں سے کاٹنا، کہیں سے جوڑنا باتوں کو، لیکن پورے کا پورا مولانا کا وہ محفوظ رہے وہ موڈ، وہ میں نے کیا ہے، اور میں نے لفظی ترجمہ نہیں کیا ہے۔
اور کتاب کے جو حواشی ہیں فٹ نوٹس وہ بہت ہی ارکریزی کے ساتھ میں نے جمع کیے ہیں اور وہ میرے ہیں. اس کتاب میں جہاں بھی انگریزی ترجمے میں آپ فٹ نوٹس دیکھتے ہیں ایک دو جگہ پر مولانا کے جو حواشی ہیں وہ حواشی نہیں تھے, وہ اصل میں مولانا کے متن میں باتیں تھیں جن کو میں نے حواشی میں لانا پسند کیا. اور فٹ نوٹس اکثر بلکہ سارے کے سارے کہنا چاہیے میرے ہیں اس میں. اور آخر میں کتاب میں ایک ضمیمہ جیسا میں نے پروٹوکالز کے صہیونی پروٹوکالز پر وہ میرا ہے اس کتاب میں جوڑ دیا. لیکن ساتھ ہی یہ انتہائی ناسپاس گزاری ہوگی اگر میں یہ نہ کہوں کہ اس کتاب میں جو انگریزی ترجمہ ہے اس کی افادیت اس چیز سے ابھی اور زیادہ بڑھ گئی کہ میرے مشفق استاد پروفیسر حمید نسیم رفیع وادی صاحب جو اہل علم کے طبقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اس وقت رفیق کاربی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے صدر بھی ہیں, صدر شعبہ ہیں سینٹرل یونیورسٹی میں اور ڈین بھی ہیں اور ساری دنیا میں وہ مشہور ہیں. تو انہوں نے ایک مقدمہ اس کتاب پر لکھا اور مقدمہ بڑا شاندار لکھا, بہت تفصیلی مقدمہ لکھا. کتاب کا حجم بھی بڑھ گیا اور بہت معلومات افزا بھی کتاب ہوگی. تو میں ان کا بھی یہاں شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقدمہ وہ غور سے پڑھیں اور وہ بہت مفید ہے. ایک بات یہ, دوسری بات یہ بھی کہنے کی کتاب میں کچھ بعد میں چونکہ میں نے جب وہ ترجمہ ٹائپنگ کے لیے سری نگر بھیج دیا, وہاں سے ٹائپنگ ہوئی, اس کے بعد جو طباعت میں پبلشنگ میں جو کچھ بھی خرچہ آیا وہ سارا خود مولانا نے کیا. میں نے اپنے خرچے سے اس کتاب کو نہیں چھپوایا. ہاں اس کتاب سے ہم نے کوئی پیسہ بھی نہیں کمایا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا اپنے دربار میں. اس کے بعد ایک بات اور ہے, جب صدام حسین مرحوم کی پھانسی کا واقعہ ہوا تو مولانا نے ایک زبردست مبسوط مقالہ اس پر تحقیقی لکھا میڈیا کی کارستانیوں کے حوالے سے اور مغربی میڈیا اور عراق کے اس جعلی جو عدالت اس وقت قائم کی گئی تھی, ایک فیک عدالت جو قائم کی گئی تھی, اس کے حوالے سے مولانا نے ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا اور مجھے بھیج دیا تھا کہ جب میں نظر ثانی کر کے دوسرا ایڈیشن چھاپوں گا انگریزی کا تو اس میں اس مقالے کو بھی میں لکھ دوں. وہ کام میں انشاءاللہ اگلے اس میں ایڈیشن میں کرنا چاہتا ہوں. اس کتاب کا انگریزی ایڈیشن اور آئے گا, میں زبان پر اور کام کروں گا اس پر, اور ہو سکتا ہے کچھ اور حاشیے جوڑنے پڑیں گے اس کے بعد, اور وہ جو تحقیقی مقالہ ہے وہ بھی اس میں جوڑنا پڑے گا. اور اب آخری بات جو آپ نے فرمائی وہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جہاں تک یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, زیادہ تر جو میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں جو صحافت کو پڑھتے ہیں, ان سے میری یہ گزارش ہے کے اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر جو صحافت کو اور میڈیا کو پڑھتے ہیں, میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی کچھ مفید چیزیں پڑھنے کی کوشش کیجیے. مجھے افسوس ہے ہمارے یہاں یہ انگریزی ترجمہ اتنا مشہور ہوا لیکن یونیورسٹیوں میں جو پڑھنے والے میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اس کتاب کو دیکھا بھی نہیں ہے, اور ہمیں جس کے ہاتھ میں تھما دی اس نے اس کو دیکھ لیا, حالانکہ اس کے ریویوز بھی یہاں کے اخباروں میں آئے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ مفید پڑھو. آپ بھی اسی طرح سے مغربی میڈیا کے دجل و فریب کے شکار ہو کر کے, ہمارے ہاں کوئی میڈیا کی پالیسی ہے نہیں, کوئی اسلوب ہے نہیں, کوئی میتھڈولوجی اور میتھڈ کوئی ہے نہیں اپنا. اس کتاب کو پڑھ کر آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس کتاب سے آگے آپ کو کس طرح سے میڈیا کو سمجھنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو, پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو کس طرح سے انجام دینا ہے, اس کے لیے اس کتاب کا پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری بات جو میں مدارس کے طلباء سے گزارش کروں گا, ان حضرات کی خدمت میں تو میری کوئی گزارش یہ نہیں ہوگی کہ آپ کوئی مفید چیز پڑھیے, مفید تو سب کچھ ان کے پاس ہے, لیکن میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کچھ غیر مفید بھی پڑھیے. یعنی یہ کہ جو چیزیں ہم لوگوں کے پلے پڑی ہیں آپ ان کو بھی دیکھیے. اگر آپ جہل سے واقف نہ ہوں گے تو آپ کو علم کی قدر نہیں آئے گی. اگر آپ تاریکی کو نہیں دیکھیں گے تو روشنی کی تمیز نہیں کر پائیں گے. آپ جو ہمیشہ دودھ پیتے آ رہے ہیں مدارس کی فضا میں, آپ چھاچھ کو دیکھیں نا, ہم جو پی رہے ہیں, تو دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. آپ میرے خیال میں دنیا کی تحریکات کا اور اس وقت کے سیاسی نظریات کا اور اس وقت کے جو انڈاکٹرینیشن اور برین واشنگ کا جو سلسلہ میڈیا کے ذریعے سے چلتا ہے اس سے واقف ہو جائیے. اور اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ذہین طلبہ ضرور اپنی فراغت کے بعد انگریزی زبان کو سیکھیں اور انگریزی میں وہ کتابیں پڑھیں, اس کو جانیں. اس کے بعد ہی وہ اپنی ذمہ داریاں بحیثیت ایک عالم کے
ایک فارغ التحصیل کے وہ اپنی ذمہ داریاں زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکالا اور ہم سے گفتگو کی، خاص طور پر مولانا کی شخصیت میڈیا کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے مولانا کی شخصیت پر آپ نے روشنی ڈالی، اور مولانا سے جو آپ کے تعلقات رہے ہیں اور کتاب کے ترجمے کے بعد جو علمی وابستگی مولانا سے قائم ہوئی اس کو بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، نوجوان طبقے کو آپ نے پیغام بھی دیا۔ ہم امید کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں آپ کو کہ آج کی اس گفتگو سے ضرور ہمارا نوجوان طبقہ مستفید ہوگا اور آپ کے مشوروں پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔